अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हॉरर स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है पिछली स्टोरीज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी। आइए अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं। आज की स्टोरी है जिसका नाम है जिनज़ादी। उसका नाम फैसल था। ये दास्तान फैसल और एक जिनज़ादी की इश्क की है। ये इन दिनों की बात है जब फैसल नया नया डॉक्टर बना था। घर वाले काफ़ी खुश थे। फैसल के घर में अम्मी अब्बू और एक छोटी बहन थी। उसके वालिद का नाम जमाल था, जो एक प्रॉपर्टी डीलर थे। काफ़ी अच्छा उनका काम चल रहा था। फैसल की बहन बीए के पहले साल में थी। फैसल ने डॉक्टर बनते ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। फैसल के मोहल्ले में एक घर खुर्शीद साहब का भी था, जिनकी एक बेटी मेहरबानो थी। मेहरबानो और फैसल बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। मेहरबानो भी एक डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। फैसल और मेहरबानो एक दूसरे को पसंद भी करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फैसल की वालदा ये बात नहीं मान रही थी। मेहरबानो के घर वाले तो राज़ी थे, मगर फैसल की वालदा राज़ी नहीं होती थी। उन्हीं दिनों एक मकान फ़रोख्त हो रहा था, जो एक पोश इलाके में था। थोड़ा पुराने तर्ज का था, लेकिन काफ़ी बड़ा और अच्छी हालत में था। फैसल के वालिद साहब को वो मकान पसंद आ गया, और चूँकि वो ज़रा सस्ता फ़रोख्त हो रहा था, इसलिए वो मकान फैसल के वालिद ने ख़रीद लिया, ताकि बाद में अच्छी कीमत में इसे फ़रोख्त कर सकें। फैसल काफ़ी संजीदा था मेहरबानों वाले मामले में, और मुसलसल अपनी वालदा पर दबाव डाल रहा था। मेहरबानों से रिश्ते पर और इसी बात पर उसका अपनी वालदा से झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चला गया। जब फैसल के वालिद जमाल साहब घर आए तो फैसल की वालदा ने सारा वाक़या जमाल साहब को बताया। जमाल साहब ने फैसल की वालदा से कहा, तुम भी कमाल करती हो। आखिर इस रिश्ते में हर्ज क्या है? दोनों बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुमने उसे अपनी अना का मसला बना लिया है। एक दिन अपने जवान बेटे से हाथ धो बैठोगी, फिर सुकून आ जाएगा तुम्हें। फिर जमाल साहब फैसल के हॉस्पिटल गए और फैसल से जाकर मिले। फैसल बेटे, तुम्हें अपनी माँ से झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारा भला ही चाहती है। जमाल साहब ने फैसल से कहा, अम्मी काफ़ी ज़्यादती करती हैं मेरे साथ। उनको पता है कि मैं और मेहरबानो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ अपनी अना से प्यार है, बेटे से नहीं। फैसल ने जवाब दिया। अच्छा बेटे, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूँगा, तुम घर तो आ जाओ। जावेद साहब ने कहा। नहीं अब्बू, जब तक अम्मी नहीं मानेंगी मैं घर नहीं आऊँगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा ठीक है। फिर जमाल साहब ने अपनी जेब से उस घर की चाबी निकाली और उन्होंने हाल ही में ख़रीदा था। ये मैंने घर अभी ख़रीदा है, आगे अच्छी कीमत में फ़रोख्त करने के लिए। फ़िलहाल तुम इसमें रहो, ज़रूरत का कुछ सामान इस घर में मौजूद है। फिर जब हालात बेहतर हो जाएं तो वापस आ जाना। जमाल साहब ने यह कहकर चाबियां फैसल के हवाले कर दीं। रात को जब फैसल ने ड्यूटी ऑफ की तो सीधा इस मकान पर पहुंच गया। फैसल ने घर का मेन गेट खोलकर गाड़ी पार की और चाबी से मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होकर फैसल ने घर का अच्छी तरह मुआयना किया। घर में बिजली आ रही थी। फिर फैसल सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर एक कमरे में आ गया। इसमें एक बिस्तर और कुर्सियाँ भी मौजूद थी और एक अदद टीवी भी मौजूद था। फैसल वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और कपड़े तब्दील करके सीधा बिस्तर पर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खोलकर एक खूबसूरत लड़की कमरे में आई। ये जिनज़ादी थी, जिसका इस घर पर बसेरा था। ये जिनज़ादी किसी भी बंदे को इस घर में ज़्यादा अरसा ठहरने नहीं देती थी। जिनज़ादी ने देखा कि उसके बिस्तर पर एक खूबसूरत नौजवान बड़ी पुरसुकून नींद सो रहा है। ये कौन है जो मेरे बिस्तर पर सो रहा है? अभी इसको जगाती हूँ। ये कहकर जिनज़ादी ने फ़ौरन फैसल की दोनों टांगें उठाईं और ज़ोर से बेड पर दे मारी। फैसल एकदम नींद से जाग उठा और हैरान हो गया, ये क्या हुआ है? फैसल को जिनज़ादी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए वो दोबारा सो गया।
جن زادی یہ دیکھ کر حیران رہے گی کہ کیا انسان ہے، ذرا بھی نہیں گھبرایا اور پھر دوبارہ سو گیا۔ پھر جن زادی نے فیصل کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور صوفے پر سو گئی۔ صبح جب جن زادی بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا فیصل ابھی تک سو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جن زادی نے ایک جگ میں پانی بھرا اور فیصل کے منہ پر جگ کا سارا پانی ڈال دیا۔ فیصل ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ پھر فیصل نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ آج وہ ہاسپٹل سے لیٹ ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ پھر کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں آیا اور اپنا والیٹ اور چابیاں اٹھانے میز پر آیا تو اس نے دیکھا والیٹ وہاں موجود تھا، مگر گاڑی کی چابی اور گھر کی چابیاں غائب تھیں۔ یہ سب جن زادی کی حرکت تھی۔ وہ فیصل کو پریشان کرنا چاہ رہی تھی۔ فیصل کافی دیر تک چابیاں ڈھونڈتا رہا۔ پھر جن زادی نے چابیاں واپس میز پر رکھ دیں۔ فیصل کی نظر دوبارہ میز پر پڑی تو چابیاں وہاں موجود تھیں۔ فیصل کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ خیر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ہاسپٹل چلا گیا۔ رات کو جب فیصل واپس آیا تو گھر آتے ہی سیدھا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ پھر کپڑے تبدیل کر کے ٹی وی دیکھنے لگا۔ اس پر ایک ہارر فلم آ رہی تھی۔ اتنے میں جن زادی اس کے کمرے میں آ گئی اور فیصل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فیصل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ جن زادی نے ریموٹ اٹھایا اور چینل چینج کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر فیصل ایک دم گھبرا گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پایا ہوا تھا۔ جن زادی نے ٹی وی کا ریموٹ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فیصل نے جب ریموٹ واپس آتا دیکھا تو ایک دم ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا اور سیدھا اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ فیصل سارے دن کا تھکا ہوا تھا، وہ جلد ہی سو گیا۔ جن زادی نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑکا تو بالکل نہیں گھبرا رہا تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آدھی رات کے قریب چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ فیصل چیخوں کی آواز سن کر ایک دم نیند سے جاگ اٹھا۔ چیخنے کی آوازیں گھر کے نچلے حصے سے آ رہی تھیں۔ فیصل کمرہ کھول کر نیچے آ گیا، آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ فیصل نے ایک دم نچلے والے پورشن میں دیکھا جس میں سے بہت تیز روشنی باہر آ رہی تھی اور آوازیں بھی اسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ فیصل اس کمرے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آ گیا۔ فیصل کے کمرے میں آتے ہی آوازیں ایک دم بند ہو گئیں۔ فیصل نے کمرے میں دیکھا 6 افراد لمبے چوڑے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کافی لمبے تھے، وہ دائرہ بنا کے کھڑے ہوئے تھے۔ فیصل نے دیکھا کہ اس دائرے میں ایک تابوت پڑا ہوا ہے۔ اب جو فیصل نے قریب آ کر اس تابوت میں دیکھا تو اس کی اپنی لاش تابوت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر فیصل وہیں بے ہوش ہو گیا۔ یہ سب جن زادی کا جادو تھا۔ اس نے جب فیصل کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر واپس اس کے کمرے میں بستر پر لٹا دیا۔ صبح جب فیصل کی آنکھ کھلی تو اس کو رات کا وہ بھیانک منظر یاد آیا۔ کتنا خوفناک منظر تھا۔ فیصل نے سوچا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں جن زادی فیصل کے پاس آ گئی۔ جن زادی نے جب فیصل کو دیکھا تو اسے فیصل پر بہت پیار آ گیا، کیونکہ فیصل اس وقت بہت معصوم نظر آ رہا تھا۔ جن زادی نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ فیصل کو اپنا بنائے گی۔ اس دنیا کی کوئی طاقت اسے فیصل کو ملنے سے نہیں روک سکے گی۔ اتنے میں فیصل تیار ہو کر ہاسپٹل نکل گیا۔ آج جن زادی نے اسے ذرا پریشان نہیں کیا، کیونکہ اب وہ فیصل کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے فیصل کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ دن بھر فیصل ہاسپٹل میں مصروف رہا اور رات کو جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مین گیٹ پر بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکا ایک ٹرے تھا۔ فیصل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی پری آسمان سے اتر آئی ہو۔ یہ جن زادی تھی، جو ایک خوبصورت لڑکی کا روپ لے کر فیصل کے سامنے آئی تھی۔ فیصل نے اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جن زادی نے جواب دیا کہ میں آپ کی پڑوسی ہوں، اماں نے پلاؤ بنایا ہے وہ دینے آئی ہوں۔ اچھا اندر آئیے، اور جن زادی فیصل کے ساتھ اندر آ گئی۔ فیصل اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ جن زادی نے ٹرے میز پر رکھ دیا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، جن زادی نے کہا۔ ارے کچھ دیر تو رکے، چائے تو پیتی جائیں، فیصل نے کہا۔ نہیں اب میں چلتی ہوں، جن زادی نے جواب دیا۔ دوبارہ ضرور آئیے گا، آپ کا اپنا گھر ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا، فیصل نے کہا اور جن زادی وہاں سے چلی گئی اور فیصل اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کاش یہ دوبارہ ضرور یہاں آئے۔ جن زادی آج بہت خوش تھی کہ وہ فیصل کو اپنا اسیر کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس رات فیصل کو ذرا نیند نہیں آئی، وہ بس خوابوں میں جن زادی کو سوچتا رہا۔ صبح کسی پہر فیصل کی آنکھ لگ گئی اور فیصل سو گیا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ ڈور بیل بجنا شروع ہو گئی۔ فیصل نے وقت دیکھا تو 12 بج رہے تھے دن کے۔
ویسے بھی آج فیصل کا ہاسپٹل سے آف تھا۔ مین گیٹ پر پہنچ کر فیصل نے جب دروازہ کھولا تو سامنے جمال صاحب کھڑے تھے۔ فیصل بیٹے، میں کب سے گھنٹی بجا رہا ہوں، تم کہاں تھے؟ مجھے علم تھا کہ آج تمہارا ہاسپٹل سے آف ہے، جمال صاحب نے کہا۔ آئیں ابو اندر آ جائیں، اور جمال صاحب فیصل کے ساتھ اندر آ گئے۔ یہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے مٹر قیمہ بنایا تھا اور مجھے خاص تاکید کی ہے کہ یہ فیصل کو دے کے آئیں، ساتھ میں پراٹھے بھی ہیں۔ جمال صاحب نے لنچ باکس فیصل کو دیا۔ شکریہ ابو، امی کیسی ہیں؟ بیٹے گھر واپس آ جاؤ، تمہاری ماں تمہاری یاد میں بہت روتی ہے۔ ماں سے تھوڑا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ تمہاری ماں کہہ رہی تھی کہ فیصل جہاں چاہتا ہے شادی کر دیں گی، جمال صاحب نے فیصل سے کہا۔ تم واپس آ جاؤ۔ یہ تمام باتیں جن زادی سیڑھی پر کھڑی سن رہی تھی۔ اسے جمال صاحب پر غصہ آ رہا تھا۔ ابو میں گھر آ جاؤں گا کل، اور امی سے کہیے گا کہ میری شادی کی فکر نہ کریں، میں انہیں خود بتاؤں گا کہ میں کب اور کس سے شادی کروں گا۔ کیا مطلب، تم مہربانوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے، جبکہ وہ تمہارا بچپن کا پیار ہے اور جس کی خاطر تم دنیا سے لڑنے کو تیار تھے؟ جمال صاحب نے بڑی حیرانگی سے پوچھا۔ ابو اس بات کو چھوڑ دے، میں گھر آ کر آپ لوگوں کو سب بتاؤں گا، فیصل نے جمال صاحب سے کہا۔ اچھا بیٹا، اب میں چلتا ہوں اور تمہاری امی کو گھر آنے کی خوشخبری دے دوں گا۔ یہ کہہ کر جمال صاحب وہاں سے چلے گئے۔ جن زادی یہ تمام باتیں سن کر بہت خوش تھی کہ فیصل کے دل میں وہ اپنی ایک مضبوط جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ رات ہو گئی، اتنے میں ڈور بیل بجی۔ فیصل نے گیٹ کھولا تو جن زادی سامنے کھڑی تھی۔ جن زادی کو دیکھ کر فیصل بہت خوش ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ مجھے امید تھی آپ ضرور آئیں گی، فیصل نے جن زادی سے کہا۔ ہاں، میں آپ کے لیے پلاؤ لائی تھی، اپنے ہاتھوں سے میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، ساتھ میں کباب بھی ہیں، جن زادی نے کہا۔ آئیں اندر آئیں، جن زادی فیصل کے ساتھ اندر آ گئی۔ میں نے اب تک آپ کا نام نہیں پوچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل نے پوچھا۔ میرا نام حور بانو ہے۔ حور بانو بڑا پیارا نام ہے آپ کا، فیصل نے کہا۔ آج سے میں آپ کو حور بلاؤں گا۔ ایک وعدہ کریں، آپ مجھ سے روز ملنے آئیں گی، کیونکہ جب آپ نہیں آتی تو بہت شدت سے آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب میں روز آؤں گی فیصل، مجھے بھی آپ سے لگاؤ ہو گیا ہے، جن زادی نے فیصل سے کہا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلاؤں گی۔ شکریہ حور بانو۔ پھر فیصل اور حور بانو نے مل کر کھانا کھایا۔ اب مجھے اجازت دیں فیصل، میں کل رات کو آؤں گی، ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ اچھا حور بانو، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ فیصل کو ایک بات کہنی تھی۔ آج سے آپ مجھے آپ کہہ کر نہیں، تم کہہ کر پکارا کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جیسا تم کہو حور بانو۔ اگلے دن فیصل اپنے گھر پہنچا اپنی والدہ سے ملنے۔ فیصل کی والدہ نے جب فیصل کو دیکھا تو اپنے گلے لگا لیا۔ میرے بیٹے، مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا تھا؟ میں تیری ماں ہوں، اب میں تیری ضد کے آگے خاموش ہو گئی ہوں، اب میں تیری شادی مہربانوں سے ہی کروں گی، فیصل نے امی کی بات سن کر کہا۔ امی، اب میں مہربانوں سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں نے آپ کے لیے بہو کا انتخاب کر لیا ہے، اور اس کا نام حور بانو ہے، آپ اسے دیکھیں گی تو دیکھتی رہ جائیں گی۔ امی، وہ اس دنیا کی تو لگتی ہی نہیں ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ پرستان سے کوئی پری آ گئی ہو۔ مگر بیٹے، تم تو مہربانوں سے محبت کرتے تھے نا، اور اس کی خاطر تم نے گھر بھی چھوڑ دیا تھا، اب یہ حور بانو کہاں سے آ گئی؟ بس امی آ گئی، اور اب میں اسی سے شادی کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، فیصل نے کہا۔ لیکن میں حور بانو کو نہیں جانتی، میں مہربانوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور میں مہربانوں کے حق میں ہوں، نہ جانا یہ حور بانو کہاں سے آ گئی۔ تم اس کے گھر والوں سے ملے ہو؟ فیصل کی امی نے فیصل سے پوچھا۔ نہیں امی، ابھی تک تو نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ جلد ملوں گا، اور آپ کو بھی حور بانو سے ملواؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ حور بانو کو دیکھیں گی تو اس کے حق میں ہی فیصلہ دیں گی۔ چلو دیکھتے ہیں بیٹے۔ پھر فیصل تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھ کر ہاسپٹل چلا گیا۔ اس وقت جن زادی وہیں موجود تھی جہاں فیصل اور اس کی والدہ کی بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ جن زادی اب فیصل کے ساتھ ساتھ تھی، اور اس کی جب مرضی ہو وہ فیصل اور اپنے آپ کو فیصل کے سامنے ظاہر کرتی تھی۔ جن زادی کو فیصل کی والدہ پر تھوڑا شک تھا کہ وہ فیصل اور اس کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ فیصل رات کو جب اپنے نئے گھر پہنچا تو مین گیٹ پر جن زادی نظر آئی، وہ فیصل کا انتظار کر رہی تھی۔ فیصل نے جب جن زادی کو دیکھا تو بہت خوش ہو گیا۔ حور بانو، تم کب آئی؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا اندر آ جاؤ، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جن زادی جانتی تھی کہ فیصل کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ فیصل کے ساتھ گھر آ گئی۔ کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں، جن زادی نے فیصل کو کہا۔ نہیں، ابھی کرنی ہے بات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حور بانو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں نے اپنی والدہ سے بھی بات کی ہے،
وہ تم سے اور تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تمہیں اپنی امی اور ابو سے ملواؤں تاکہ وہ تمہیں دیکھ لیں اور پھر بات آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے فیصل، کل مجھے لے جاؤ اپنے گھر اور اپنے والدین کو مجھ سے ملوا دو، جنزادی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، صبح چلیں گے، اب مل کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر جنزادی وہاں سے چلی گئی۔ وہاں سے جنزادی اپنے بھائی جلال کے پاس پہنچی۔ بھائی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، جنزادی نے جلال سے کہا۔ میں ایک آدم ذات کو پسند کرتی ہوں، اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ ایک آدم ذات؟ ایسا ناممکن ہے، ہم آگ سے بنے ہیں اور مٹی سے، اور آگ اور مٹی کا کبھی ملاپ نہیں ہوتا، تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ جلال نے بڑے غصے سے جنزادی کو دیکھا۔ بھائی، اب ایسا ممکن نہیں ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کو میری بات ماننا پڑے گی، جنزادی نے جواب دیا۔ جنزادی، مجھے اس کے لیے اپنے قبیلے کے بزرگ سے مشورہ کرنا پڑے گا، اگر وہ اقرار کرتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن آپ میری بات غور سے سن لیں، اب میں فیصل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، آپ کا جواب اقرار میں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر جلال کافی فکر مند ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حور بانو بچپن سے بہت ضدی ہے، کہیں ضد میں آ کر وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کچھ سوچنا پڑے گا۔ صبح جنزادی فیصل کے گھر آ گئی۔ فیصل اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جنزادی کو دیکھ کر فیصل نے کہا، چلو امی کے پاس، میں نے والدہ کو فون کر کے بتا دیا ہے۔ پھر فیصل جنزادی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس وقت مہربانو اپنے گھر سے نکل رہی تھی۔ اس نے فیصل کے ساتھ جب جنزادی کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ اس نے فیصل کو مخاطب کر کے کہا، فیصل کیسے ہو اور کہاں غائب ہو؟ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ وہ لڑکی ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں اور اسے اپنا ہمسفر بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ فیصل کے اس جواب پر مہربانوں کو ایک جھٹکا لگا۔ اسے فیصل سے ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ کہاں فیصل اس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا تھا، اور آج فیصل اس سے بیگانگی کا سلوک کر رہا تھا۔ مہربانوں سے اپنی قسمت کا فیصلہ مان گئی اور فیصل سے بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ جنزادی کی خاصیت تھی کہ وہ اپنے آپ دیکھنا چاہتی تھی تو ظاہر ہوتی تھی۔ فیصل نے گھر کی بیل بجائی اور تھوڑی دیر میں گھر کا دروازہ کھولا، اور اندر دروازہ کھولنے والی فیصل کی والدہ تھی۔ فیصل کی والدہ نے جب جنزادی کو دیکھا تو حیران رہ گئی، اتنی خوبصورت جیسے کوئی پری زمین پر آ گئی ہو۔ لیکن فیصل کی والدہ جنزادی کی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ فیصل، اندر آؤ بیٹے، اندر آؤ بیٹی۔ فیصل کی والدہ زرینہ نے فیصل اور جنزادی کو اندر آنے کا کہا۔ بیٹا، اس پری کا نام کیا ہے؟ امی، اس پری کا نام حور بانو ہے۔ واقعی حور ہے، فیصل کی والدہ نے کہا۔ آؤ بیٹی بیٹھو۔ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ بیٹی، آپ کہاں سے ہو اور آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں اور آپ کیا کرتی ہو؟ ابھی حور بانو فیصل کی والدہ کو جواب دینا چاہ رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ فیصل بیٹا دیکھو دروازے پر کون ہے؟ زرینہ نے فیصل کو کہا۔ فیصل دروازہ کھولنے چلا گیا۔ فیصل نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ فیصل اسے دیکھتے ہی دوڑ کر گلے لگا لیا۔ یہ فیصل کا چھوٹا بھائی احمد تھا، جو شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور کافی سالوں بعد واپس آیا تھا۔ میرا بھائی آ گیا، شکر ہے تو آ گیا احمد۔ ہاں بھائی، میں آ گیا، امی اور ابو کہاں ہیں؟ احمد نے کہا۔ آؤ اندر آؤ، امی اندر ہیں اور ابو آفس میں، اور تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ فیصل احمد کو لے کر اندر آ گیا۔ امی دیکھیں، ہمارا احمد واپس آ گیا ہے۔ زرینہ نے جب احمد کو دیکھا تو بھاگ کے گلے لگا لی اور احمد کا ماتھا چوم لیا۔ شکر ہے تو واپس آ گیا میرے بیٹے، میرے لال، تیرا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، زرینہ نے احمد کو کہا۔ امی میں آ گیا، بس میرا سفر طویل ہو گیا تھا، کئی جگہوں پر میں اور سید صاحب اکٹھے ہوئے، کچھ مشکلات بھی آئیں، اللہ کا شکر ہے گھر آ گیا۔ امی، یہ خاتون کون ہے؟ احمد نے جنزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری ہونے والی بابی ہیں۔ بابی؟ یہ میری ہونے والی بابی ہیں؟ احمد نے غور سے جنزادی کو دیکھا۔ جنزادی گھبرا گئی کیونکہ احمد کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ تم انسان تو نہیں ہو، صاف صاف بتاؤ۔ اچھا تم نہیں بتا دی تو میں ابھی بتاتا ہوں، اور یہ کہہ کر احمد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اصل میں احمد ایک روحانی علم کا ماہر تھا اور وہ شاہ صاحب کا شاگرد تھا۔ شاہ صاحب ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ پھر احمد نے اپنی آنکھیں کھولے اور جنزادی کی طرف دیکھا۔ تم جنوں کی نسل سے ہو اور جن اور انسان کا کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو احمد؟ فیصل نے غصے سے احمد کو دیکھا۔ بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امی، مجھے اللہ پاک کے مقدس کلام سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک جنوں کے قبیلے سے ہے اور حور بانو اس کا نام ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ فیصل بھائی کو پسند کرتی ہے اور فیصل بھائی کے لیے کچھ بھی کر جائے گی۔
اور اس کی نیت صاف ہے، مگر پھر بھی جن اور انسان کی جوڑی نہیں بن سکتی۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں حور بانو؟ احمد نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو احمد۔ شروع میں میری پوری کوشش تھی کہ فیصل وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن وہ ذرا بھی نہیں گھبرایا اور آخر اس کی اچھائیوں اور اس کی بہادری کے آگے میں ہار گئی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں فیصل کے سامنے ظاہر ہو جاؤں اور آخرکار میں فیصل کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب یہ حالت ہے کہ فیصل کے بغیر میں نہیں رہ سکتی اور نہ فیصل میرے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، حور بانو نے احمد سے کہا۔ کوئی تو راستہ ہوگا نا جس میں حور بانو اور میں ایک ہو جائیں، فیصل نے کہا۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ ہی کوئی راستہ نظر آ رہا ہے۔ حور بانو میری تم سے ایک درخواست ہے کہ تم فیصل کی زندگی سے دور چلی جاؤ، احمد نے حور بانو سے کہا۔ ایسا ممکن نہیں، اب میں فیصل کی محبت میں بہت آگے آ چکی ہوں اور اگر کوئی ہمارے درمیان آئے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر جنزادی نے ہاتھ سے احمد کی طرف اشارہ کیا۔ وہ احمد ایک دم اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ احمد کو بہت زوردار چوٹ لگی تھی اور وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دم احمد کچھ پڑھنے لگا اور سیدھا حور بانو کی طرف ہاتھ کر دیا۔ حور بانو کو ایسا لگا جیسے وہ آگ میں جلنے لگی ہو۔ ایک دم حور بانو نے کچھ پڑھا اور غائب ہو گئی۔ پھر احمد اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ بہت زوردار حملہ کیا تھا حور بانو نے، شکر ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ فیصل میرے بھائی، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گے، وہاں رہنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں، احمد نے فیصل سے کہا۔ نہیں، میں وہی رہوں گا، وہاں حور بانو آتی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم سب لوگ میری محبت کے دشمن ہو، فیصل نے غصے سے کہا۔ لگتا ہے میرے بھائی تمہارے سر سے محبت کا بھوت اتارنا پڑے گا، یہ کہہ کر احمد نے فیصل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے احمد پڑھ رہا تھا فیصل کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں فیصل بے ہوش ہو گیا۔ احمد نے فیصل کو پکڑ کر بستر پر سلا دیا۔ سرینا نے احمد کو کہا، بیٹا اب کیا ہوگا؟ جنزادی سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ امی اس سلسلے میں شاہ صاحب سے بات کرنی پڑے گی، پھر دیکھتے ہیں کیا حل نکلتا ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ امی ایک بوتل پانی تو لائیں، پانی سے بری ہوئی۔ سرینا فوراً ایک بوتل لے آئی۔ احمد نے بوتل ہاتھ میں پکڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر بوتل واپس سرینا کو دیتے ہوئے کہا، امی جب فیصل جاگے تو اسے تھوڑا پانی اس بوتل سے پلا دیجیے گا، اور جب بھی اسے پیاس لگے تو اسی بوتل سے اسے پانی پلائیے گا، اس طرح وہ جن زادی کے سحر سے آزاد ہو جائے گا۔ میں شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں مشورہ کرنے، آپ فیصل کا خیال رکھیے گا اور جب ابو آ جائیں تو انہیں سب بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر احمد گھر سے نکل گیا اور سیدھا شاہ صاحب کے پاس پہنچا۔ احمد نے شاہ صاحب کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور مراقبے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب نے آنکھیں کھول دی۔ احمد بیٹے، مشکلات بہت ہیں اور وہ جن زادی اتنی آسانی سے تمہارے بھائی سے دستبردار نہیں ہوگی۔ یہ آپ سمجھ لو کہ ہماری جنگ اب ایک جن زادی سے ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس کی مدد کرے، اب ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے سامنا کرنا ہوگا۔ میں تمہیں کچھ عمل بتاؤں گا جس کی مدد سے تم اس کا مقابلہ کر سکو گے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، جیسے میں کہوں ویسے ہی تم نے کرنا ہے، سمجھے بیٹے؟ اب ہوش سے سنو تم نے کیا کرنا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے احمد کو سارا عمل سمجھا دیا اور احمد اچھی طرح سمجھ کے گھر واپس آ گیا۔ ادھر جنزادی نے اپنے بھائی جلال کو بلا لیا اور اس سے احمد سے لڑنے میں مدد مانگی۔ جلال اپنی بہن کی محبت میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ احمد جب گھر پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ احمد کے والد جمال صاحب گھر پر موجود تھے۔ احمد جمال صاحب کے گلے لگ گیا۔ کیسے ہو میرے بیٹے؟ تمہیں دیکھیں آنکھیں ترس گئیں، جمال صاحب نے احمد سے کہا۔ بس ابو اب آ گیا ہوں اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بیٹے، تمہاری امی نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اللہ اپنا کرم فرمائے، آمین، جمال صاحب بولے۔ امی، فیصل بھائی کو ہوش آ گیا اور آپ نے انہیں پانی پلایا جو میں نے دیا تھا؟ احمد نے زرینہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹے، میں نے اسے پانی پلا دیا تھا اور وہ پانی پی کر دوبارہ سو گیا۔ ٹھیک ہے امی، انہیں سونے دیں، میں ذرا نئے گھر کی طرف جا رہا ہوں، صبح فجر کے بعد واپس آ جاؤں گا، احمد نے کہا۔ نہیں بیٹے، تم وہاں نہیں جاؤ گے، ہم تمہیں اتنے بڑے خطرے میں نہیں جانے دیں گے، جمال صاحب نے احمد کو کہا۔ ابو آپ پریشان مت ہوں، مجھے شاہ صاحب نے ایک عمل بتایا ہے، میرا جانا ضروری ہے کیونکہ اس جن زادی کو ہر حال میں روکنا ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو میں اسے روکنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اچھا اب اجازت دیں، خداحافظ، احمد کہہ کر گھر سے رخصت ہو گیا۔ احمد نے گھر پر پہنچا اور کچھ پڑھ کر گھر کا مین گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ پھر احمد گھر میں چلتا ہوا سیدھا اوپر والی منزل پر آ گیا جہاں فیصل کا کمرہ تھا۔ احمد کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور وہیں فرش پر ایک حصار بنا کر بیٹھ گیا
اور شاہ صاحب کے بتائے ہوئے عمل کا آغاز کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ احمد کو عمل کرتے ہوئے ایک دم تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ احمد آنکھیں بند کر کے عمل پڑھ رہا تھا۔ ایک دم تیز چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ احمد نے جب عمل پڑھتے ہوئے سامنے بالکنی کی طرف دیکھا تو اس کے دروازے پر جن زادی کھڑی تھی۔ پھر جن زادی نے احمد کی طرف بڑھنا شروع کیا اور کچھ فاصلے پر رک کر کچھ پڑھنے لگی۔ پھر احمد کی طرف پھونک ماری تو 12 چھوٹے چھوٹے سانپ احمد کی طرف بڑھنے لگے، لیکن جو اثار احمد نے کھینچا ہوا تھا اسے ٹکرا کر سارے سانپ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جن زادی نے دوبارہ کچھ پڑھا اور ایک دم اپنے دونوں ہاتھ اوپر چھت کی طرف اٹھا دیے۔ اتنے میں اوپر سے ایک دم آگ کے شعلے احمد پر برسنا شروع ہو گئے، لیکن احمد حصار میں تھا تو ان شعلوں کا احمد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جن زادی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ اب ایک عجیب بات ہوئی، احمد کے پیچھے سے اس کی والدہ زرینہ کی آواز آئی۔ وہ تڑپتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ احمد نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ جن زادی زرینہ کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ احمد نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی والدہ وہاں کیسے آ گئی۔ احمد نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے حصار چھوڑ دیا۔ جیسے ہی احمد نے حصار چھوڑا، جن زادی نے ایک دم احمد کی گردن دبوچ لی اور احمد کا گلا گھونٹنے لگی۔ احمد اس وقت کچھ نہیں پڑھ پا رہا تھا جس سے وہ جن زادی سے اپنے آپ کو چھڑواتا۔ احمد کی آنکھوں میں دیر آنا شروع ہو گئے اور سانس بھی بند ہونے لگی۔ ادھر شاہ صاحب کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے احمد کے لیے کچھ برا محسوس کیا۔ شاہ صاحب ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے۔ شاہ صاحب نے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلے گئے۔ ان کو احمد کی ساری صورتحال نظر آئی کہ احمد موت کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ شاہ صاحب نے فوراً پڑھنا شروع کیا۔ ادھر جن زادی کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور اس کے ہاتھوں سے احمد کی گردن چھوٹ گئی اور جن زادی کو ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ ادھر احمد زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ شاہ صاحب عمل کرتے جا رہے تھے اور جن زادی کی طبیعت تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ جن زادی کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ اتنے میں جن زادی کا بھائی جلال نمودار ہوا۔ جب اس نے جن زادی کی حالت دیکھی تو کچھ پڑھ کر اپنا سیدھا ہاتھ اس کی طرف کر دیا۔ اچانک جن زادی جس اذیت سے گزر رہی تھی اس سے نکل گئی اور جلال جن زادی کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ادھر شاہ صاحب کو پتہ چل گیا کہ ان کا عمل ٹوٹ گیا ہے اور یہ جن زادی کے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال شاہ صاحب کو خوشی تھی کہ احمد کی جان بچ گئی۔ شاہ صاحب فوراً اپنے گھر سے نکل کے نئے گھر آ گئے جہاں احمد بے ہوش تھا۔ شاہ صاحب نے احمد کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور کچھ پڑھتے ہوئے احمد کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد احمد کو ہوش آ گیا۔ احمد بیٹے، تم میری ہدایت بھول گئے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی جائے گی، بس یہاں تم سے چوک ہو گئی اور تم جن زادی کی گرفت میں آ گئے۔ خیر چلو اب تمہارے گھر چلتے ہیں اور کچھ احتیاطی تدبیر بھی کرنی ہے۔ احمد اور شاہ صاحب وہاں سے گھر پہنچ گئے۔ احمد کے والد جمال صاحب نے دروازہ کھولا اور احمد اور شاہ صاحب کو ساتھ دے کر بولے، بیٹا یہ بزرگ کون ہیں؟ ابو یہ شاہ صاحب ہیں، احمد نے جواب دیا۔ اچھا آئیے آئیے اندر تشریف لائیں۔ احمد اور شاہ صاحب جمال صاحب کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں احمد کی والدہ زرینہ بھی وہاں آ گئی۔ امی یہ شاہ صاحب ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، احمد کی زبانی آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، زرینہ نے شاہ صاحب سے کہا۔ بہن میں ایک معمولی سا انسان ہوں، آپ لوگ بس میرے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ لوگوں کی دعاؤں کی الگ بات ہوتی ہے، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ جمال صاحب نے احمد سے پوچھا کہ بیٹے تم نے تو فجر کے بعد آنا تھا اور تم تو جلدی آ گئے، ادھر تمہارے عمل کا کیا بنا؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ وقتی طور پر جن زادی احمد کو شکست دے گی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ جائے گی اور آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑ دے گی، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو آگ میں جل کر فنا ہو جائے گی، شاہ صاحب نے کہا۔ اچھا احمد، میں نے تمہیں حصار کا عمل بتایا ہے، وہ تم پورے گھر پر کھینچ دو، انشاءاللہ وہ جن زادی یہاں نہیں آ پائے گی۔ دوسرا میں آپ لوگوں پر عمل کر کے آپ سب پر پھونکنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ جن زادی کے شر سے محفوظ رہیں۔ پھر شاہ صاحب نے ایک عمل کر کے سب پر پھونک دیا۔ احمد بیٹے کل عشاء کے بعد میرے پاس آ جانا، جب تک میں کچھ عمل کروں گا، پھر فیصلہ کریں گے کہ جن زادی سے آخری معرکہ کب لڑا جائے۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب گھر سے رخصت ہو گئے۔ ادھر جلال جن زادی پر گرم ہو رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی حوربانو، ایک آدم ذات کی جان لیتے ہوئے، وہ بھی ایک مسلمان کی؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا۔ جلال بھائی اگر میں اسے ختم نہیں کرتی تو وہ مجھے اپنے گھیرے میں لے لیتا، پھر نہ جانے میرا کیا انجام ہوتا۔ یہ سب میرے دشمن ہو گئے ہیں اور فیصل کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ پھر جن زادی نے کہا، تم میری بات کیوں نہیں مان لیتی؟ فیصل اور تمہارا ملاپ نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو کسی بڑی مشکل میں ڈال لو گی، جلال نے کہا۔
بھائی اگر آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تو دیں ورنہ میں خود ہی آپ سب کا سامنا کروں گی، لیکن فیصل سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ حور بانو میں تمہارا بھائی ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بہن اب جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ جلال یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن احمد عشاء کے بعد شاہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ شاہ صاحب نے احمد کو دیکھ کر کہا، آؤ بیٹے احمد آؤ۔ شاہ صاحب آپ نے بلایا تھا؟ تو میں آ گیا۔ یقیناً آپ نے کوئی حل ڈھونڈ لیا ہوگا جن زادی سے چھٹکارے کا۔ ہاں بیٹے میں نے حل نکال لیا ہے۔ دیکھو سیدھی بات ہے، ہم نے مجبور کرنا ہے جن زادی کو کہ وہ فیصل کا پیچھا چھوڑ دے، اور اگر وہ قائم رہتی ہے اپنی ضد پر تو اسے جلنا پڑے گا آگ میں۔ آج سے 2 دن بعد جمعرات کی رات میں اپنے عمل کا آغاز کریں گے۔ میں تمہیں ایک عمل پڑھنے کو دوں گا، وہ تمہیں 2 دن میں 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تم اور میں مل کر تمہارے نئے گھر پر چلیں گے جہاں اس جن زادی کے ساتھ آخری مارکا ہوگا۔ آخر جمعرات کا دن آ گیا اور رات کو احمد اور شاہ صاحب نئے گھر پہنچ گئے اور پھر دونوں فیصل کے کمرے میں آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک حصار کھینچا اور احمد کو اس کے اندر کھڑا کر دیا اور خود ایک حصار کھینچ کر احمد کی پشت پر کھڑے ہو گئے۔ پھر شاہ صاحب نے ایک عمل پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ احمد بھی عمل پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ جنزادی کو بلانے کا عمل تھا۔ تھوڑی دیر میں جنزادی ان کے سامنے آ گئی۔ تم لوگ مجھ سے ٹکر لے رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جنزادی نے بڑے غصے میں کہا۔ اتنے میں جلال بھی آ گیا اور جنزادی کے آگے کھڑا ہو گیا۔ بزرگوار میری بہن کو معاف کر دیں، یہ ناسمجھ ہے، محبت میں گرفتار ہے، جلال نے شاہ صاحب نے کہا۔ بیٹا ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ فیصل کو چھوڑ دے اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائے۔ سن لے بڈھے، فیصل کو مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ تم اور یہ لڑکا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جنزادی نے غصے سے شاہ صاحب کو کہا۔ بہن خدا کے لیے باز آ جاؤ، جلال نے کہا۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے بھائی تو یہاں سے چلے جاؤ، جنزادی نے جلال سے کہا۔ قربانو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جان سکتا۔ پھر جنزادی اپنے ہاتھوں کو احمد کی طرف کر کے ایک عمل کیا۔ احمد کیا دیکھتا ہے کہ تیندوؤں کا ایک غول احمد کی طرف لپکا، لیکن وہ غول احمد کے حصار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ پھر جنزادی اپنے ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھا کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ شاہ صاحب کی طرف کر دیا۔ احمد نے دیکھا کہ 3 سروں والا اژدہا شاہ صاحب کی طرف آ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے فوراً اپنا ہاتھ سیدھا اژدہے کی طرف کیا۔ ان کے ہاتھ سے ایک تیز روشنی نکل کر اژدہے پر پڑی جسے اژدہا جل کر راکھ ہو گیا۔ کافی دیر تک جنزادی اور شاہ صاحب پر حملے کرتی رہی۔ پھر شاہ صاحب نے اپنا سیدھا ہاتھ جنزادی کی طرف کیا اور ان کے ہاتھ میں سے ایک روشنی نکل کر جنزادی پر پڑی، لیکن درمیان میں اچانک جلال آ گیا اور جلال کے جسم کو ایک دم آگ لگ گئی اور جلال کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ جب جنزادی نے جلال کا یہ حال دیکھا تو مزید حملے کرنے لگی۔ اب شاہ صاحب نے ایک بھرپور قسم کا عمل کر کے اپنے دونوں ہاتھ جنزادی کی طرف کر دیے، جس سے جنزادی کے جسم میں آگ لگ گئی اور اس کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ احمد نے شاہ صاحب کو کہا کہ شاہ صاحب اس کو روک دیں ورنہ یہ جل کے راکھ ہو جائے گی۔ نہیں احمد، اب اس عمل کو میں نہیں روک سکتا، اب جلنا اس کا مقدر بن گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جنزادی اور جلال کی جگہ 2 کالے پھول نظر آئیں گے۔ شاہ صاحب نے احمد کو کہا، احمد بیٹے صبح یہ دونوں کالے گلاب کے پھول دریا میں بہا دینا۔ پھر شاہ صاحب اور احمد گھر واپس آ گئے اور احمد نے گھر والوں کو سارا ماجرا سنا دیا۔ احمد کے گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر دن نکلتے ہی احمد نے وہ دونوں کالے گلاب کے پھول دریا میں بہا دیے۔ فیصل اب ٹھیک ہو چکا تھا اور گھر والوں نے اس کی شادی مہربانوں سے کر دی۔ امید ہے سٹوری پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔